अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ और नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, मुल्क की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने तवानाई की बचत का एक प्लान पेश किया है, जिसके तहत मार्केटें 8:30 बजे बंद कर दी जाएंगी, शादी हॉल रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे, सरकारी दफ्तरों में ऐसे आलात इस्तेमाल किए जाएंगे जिनको चलाने में कम बिजली सर्फ होती हो, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स बाइक्स मुतारिफ कराई जाएंगी और कॉनिकल गीजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। वर्क फ्राम होम पॉलिसी मुरतब करने के लिए भी एक कमेटी बना दी गई है। हिलाली साहब, हुकूमत ने तवानाई की बचत का जो प्लान पेश किया है, आपको क्या लगता है कितना इफेक्टिव हो सकता है? देखिए, कहने की बात यह है कि गवर्नमेंट ने कॉस्ट भी किया है और कहा है कि 62 बिलियन रुपया बचेगा अगर हम 8:30 बजे ख़त्म करें। मगर अगर आप जिन लोगों पे असर होगा उनको आप पूछें, मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंट ऑफ द FPCCI, पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो कहता है बड़ा गलत फैसला है। कराची ट्रेडर्स एसोसिएशन, बड़ा गलत फैसला है। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन, बड़ा गलत फैसला है। एक ग्रुप है जो इस फैसले को सपोर्ट करते हैं और वो हैं वो जो सुबह तरकारी जो बेचते हैं, वेजिटेबल सेलर्स जो होते हैं सुबह सुबह, वो बड़े खुश हैं कि अच्छा। रात में वैसे कौन जाके सब्जी लेता है रात में, तो मेरे ख्याल में अब उनके वजह क्या है, रीजंस क्या है, वो क्यों कह रहे हैं ऐसी बात। एक बात वो कह रहे हैं कि आप कम से कम जिस पे हमारा रिज़्क पे ये एक किस्म का इम्पैक्ट हो रहा है, तो आप हमें कंसल्ट क्यों नहीं करते हैं, बात क्यों नहीं करते हैं, बुलाएं, बात करें, शायद हम मिल के कुछ कर सके। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए गवर्नमेंट को पब्लिक के खिलाफ जब एक एक्शन आता है और इतने लोगों समझते हैं वो गलत है तो उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। दूसरी बात ये है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कराची में जिधर आपका 70% कमर्शियल एक्टिविटी हो रहा है पाकिस्तान का, उधर 2 शिफ्ट्स होते हैं, सुबह और शाम का। अब शाम का शिफ्ट जो है, सुना ये है कि लोग कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा इतने सारे लोगों की नौकरी चले जाएगी। और ये कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ दिस, क्यों नहीं आप अपने 80 मेंबर कैबिनेट जो हैं उसको काटें, उसको कम करें। बेमिसाल है कि 80 मेंबर का कैबिनेट कभी बना हुआ है। आप जो घूमते फिरते हैं पूरा दुनिया जंकिट्स पे, उसको ख़त्म करें। और इन्होंने मशवरा दिया है इन लोगों को कि आपके 2 और 3 लीटर गाड़ी ख़त्म करें और साइकिल पे जाएं इलेक्ट्रॉनिक साइकिल पे आपके उसको जाके चलाएं। देखिए, कहने की बात ये है कि ऐसी चीज़ विदाउट कंसल्टेशंस मेरे ख्याल में बड़ी गलत बात है। और अफसोस है ये पार्टीज जो हैं माइंडलेसली ये एक को अपोज करते हैं। इन्होंने ये जो PDM है, जब इमरान खान कोविड के रेगुलेशंस निकाल रहा था, धाक करके वो खड़े हो गए, कहने के इससे बुरा कुछ चीज़ ही नहीं हो सकता है। अब ये खड़े हो गए और कह रहे हैं कि भाई ये माइंडलेस, ये क्या कह सकते हैं, इस किस्म का सिस्टम हो गया है हमारा कि कोई भी फैसला लो वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। ठीक है। अच्छा ओरिया साहब, आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि बाजार और होटल्स जल्दी बंद कर दो, जैसे कि पूरी दुनिया में ही होता है। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों और ताजिरों के एक बड़े हिस्से ने इस प्लान को मुस्तरद कर दिया है। तो इसका मतलब ये कि अगर हुकूमत कोई भी अच्छा कदम उठाने का सोचती है तो सूबाई हुकूमतें जो विफाक मुखालिफ हैं वो ऐसा करने नहीं देंगी। तो इससे तो ऐसा नहीं लगता कि स्टेक होल्डर्स को मुल्क नहीं बल्कि अपनी सियासत अजीज़ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको कंसेंसस में लेके आना चाहिए। ये को पहली दफ़ा हुआ है कि बाजार बंद हों और उसके ऊपर ताजर खड़े ना हों और उसके ऊपर फैसला वापस ना लिया गया। बिल्कुल। जरदारी के ज़माने में हुआ, सारी हुकूमतें उनकी थी, फैसला वापस हो गया। नवाज शरीफ के ज़माने में हुआ, सारी हुकूमतें उनकी थी, फैसला वापस हुआ। उसमें कौन सी सियासत खेली जा रही थी? इशू क्या है? इशू ये नहीं है कि आप छोटी छोटी ये बचते करें, ये बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए। ठीक है। इसके लिए पाकिस्तान की एक अवाम की हैबिट फॉर्मेश करनी चाहिए। इशू ये है कि 41,557 मेगावाट आप बिजली पैदा कर रहे हैं, जो आपकी ज़रूरियात से ज़्यादा है। आपकी पावर जनरेटिंग कैपेसिटी ये है। उसके ऊपर वो जो चीखते हैं ना लोग कि इस पाकिस्तान को कर्जों की झंझट में फंसाया किसने है, वो इसलिए है कि आपने महंगे, पहली बात तो चलो महंगे कर लिया, ठीक है,
کہ آپ نے ان سے جتنے بھی آئی پی پیز بنائے تھے جو کہ تیل لانی ہے، یہ کرنی ہے، وہ کرنا ہے، ایل پی جی سے بنانے ہیں یا کول سے، یعنی کوئلہ بھی جو استعمال ہو رہا ہے نا اس وقت ان پلانٹس میں، وہ باہر سے آتا ہے، پاکستان کا کوئلہ استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک بڑی زبردست قسم کی ایگریمنٹ ہوا ہے کہ تم خریدو یا نہ خریدو، تم بجلی استعمال کرو یا نہ کرو، ہمیں پیسے دو گے، کیونکہ ہماری جنریشن کیپیسٹی اتنی تم نے بنوا دی ہے، اس لیے تم پیسے دو گے. اچھا. یہ وہ ایگریمنٹ ہے کہ جس ایگریمنٹ کو ریوزٹ ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ایک دفعہ بٹھایا تھا ان کو کچھ لوگوں کے ساتھ ریوزٹ. یہ کون وزٹ کیوں نہیں کرے گے؟ سارے تو ان کے پارٹی کے میں نام لوں تو چیخیں نکل جائیں لوگوں کی. کون اس کا ریوزٹ کرے گا؟ کون ہے یہ باقی لوگ؟ حبیب اللہ کوسل کس کا ہے؟ اس کے بعد وہ جو ہے اپنا ہب کس کا ہے؟ ہب کس کا ہے؟ چلے آ رہے ہیں نا، کرو بھی ریوزٹ کرو، ان کے ساتھ بٹھاؤ. یہ جو ہم کرتے جا رہے ہیں ریگولر جو سرکولر ڈیٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کی چیزیں بڑھائیں نہ. نواز شریف نے بڑھائی اسکیمتیں بڑھا کے ان کا ڈیٹ کو پے کیا، انہوں نے کہا آگے چلتے جائے، رول اوور کرتے جائے. پھر اس کو زرداری نے بڑھائی، نہ نواز شریف نے بڑھائی، عمران خان نے بھی نہیں بڑھائی. یہ رول کرتا 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 اتنا بڑا پہاڑ بن گیا تم لوگوں کے ڈیٹ کا. ہمیں کہتے ہو کہ جب تم صبح سویرے اٹھو اور اس کا اتنی بجلی بند کرو، بالکل کریں گے، ہم کریں گے، یہ قوم کرنے کو تیار ہے. پہلے خود تو کچھ کرو بھائی. 80 لوگوں کی کیبنٹ پاکستان کی تاریخ میں اتنی کیبنٹ. چلو چھوڑ دو، کیا سارے کیبنٹ جو ہیں وہ منسٹر جو ہیں بغیر گاڑی کے چلتے ہیں، سائیکل پہ جاتے ہیں؟ بالکل. ان کے دفتروں میں لائٹیں نہیں جلتی، ان کے دفتروں میں انورٹر سے ایئر کنڈیشن نہیں لگے ہوئے، ان کے گیس اور اس کا کنیکشن. آپ جا کے دیکھ لیں، ایک کیمرہ مین لے جائیں ان کے 88 کی تصویریں لے کے آئیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یا تو پبلک سیکریفائس کرتی ہے اگر آپ کرنا چاہیں. بنیادی انرجی کا مسئلہ یہ نہیں ہے. بنیادی انرجی کا مسئلہ یہ ہے کہ بے نظیر کے زمانے میں جب آئی پی پیز لگنا شروع ہوئے تھے تو ہم چیخے تھے کہ ہمارا یار ہائیڈل پاور پہ چلے جاؤ. لیکن کیوں نہیں ڈیم بنتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ایک جو بلک آتا ہے نا آئل کا، یہاں پر وہ آئل کمپنی آپ کو کک بیک دیتی ہے. اور کک بیک کہاں تک جاتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. وہ کک بیک بند ہو جاتی ہے کیونکہ پانی تو پاکستان سے آنا ہے، باہر سے نہیں آنا. بالکل. آپ دیکھیں 63% آپ کا فوسل یہ تھرمل کے ساتھ آپ کا چل رہا ہے. 63%. وہ ملک جس کے اندر دنیا کے بڑے دریاؤں میں سے ایک دریا انڈس ہے، آپ کے پاس 25% ہائیڈل ہے. پہلا ہائیڈل یہ بڑے عرصے کے بعد بھاشا اور وہ بننا شروع ہے. کتنے سالوں کے بعد بننا شروع ہوا؟ بالکل. کیوں نہیں بناتے تھے ہم؟ اس لیے کہ انڈیا کہتا تھا یہ میری زمین ہے، یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، میں نہیں بننے دوں گا. کب بننا شروع ہوا؟ ہر بندہ جا کے کمپرومائز کرتا کہ نہیں ہم انڈیا کہتے تو ٹھیک ہے. اس لیے کو گلگت اور بلتستان کے علاقے پہ اپنا وہ بناتا ہے. اس کے بعد آپ کا 25% وہ ہے، اور وہ بھی کون بنا گیا؟ ایوب خان. وارسک اسی کے زمانے میں بنا، اس سے پہلے بنا منگلا بنا اور تبھیلا بنا. اور ہے کیا پھر اس کے بعد 5% 4% رینیویبل انرجی ہے. جس ملک کا اتنا بڑا ونڈ کوریڈور ہو ٹھٹھا کا، وہاں آپ نے کیا کیا؟ آپ 30 سال کرتے کیا رہے ہو؟ اور 6.5% آپ کا نیوکلیئر ہے. یہ ہے آپ کا کرائسس. اس میں آپ کہتے ہیں تاجر دکانیں بند کر لیں. یعنی آپ ایسا ہے کہ آپ جا کے 60,000 روپے کا میک اپ لیں، اپنا 10 لاکھ روپے کا وہ لیں، اپنا کیا نام ہے دلہن کا وہ کپڑے لیں، اور اس کو کہیں یار یہ پرس جو ہے نا یہ تم یہ 10,000 روپے کا نہ خریدو، یہ تم 2,000 روپے کا خریدو. اچھا. او بھائی اس کا 10 لاکھ کا جوڑا تو ختم کراؤ، یہ اتنی بڑی تم نے بنائی ہوئی ہے. اس کا 60,000 کا میک اپ تو ختم کراؤ، پھر یہ کر لو. جہاں وہ کہتے ہیں نا ایک محاورہ ہے اردو کا کہ تیلن جوڑے پلی پلی اور رام لنڈاوے کپا. جو تیلن ہوتی ہے بیچاری وہ تھوڑے تھوڑے چیزیں جوڑتی رہتی. اور اس کے بعد وہ ایک دم جو دکان پہ جاتی ہے تو ایک دم جب وہ کپا لے کے آتا ہے اس کہتی ہے ختم ہو گیا، میں تو 10 دن لگا کے میں نے جوڑا تھا، جوڑتی رہی ہوں. ہاں ہم اتنا جوڑتے ہیں. بجلی کا بل بھی یہ دیں، بجلی کا بل بھی یہ دیں اتنا مہنگا، اور آپ کچھ نہ کریں.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا اوریہ صاحب, ایک وائٹ پیپر جاری کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے جس پر آج ریبٹل. ہلال صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی جی ایک منٹ میں, آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ یہ جو اراؤنڈ دس یہ کس قسم کے طریقے سے یہ ہوتا تھا, بڑا اچھا کیا آپ نے کہ لوگوں کو بتایا. میں بھی تھوڑا سا آپ کو ایڈیشن دے دوں. آپ یقین نہیں کر سکیں گے کہ میں ایک زمانے میں 2006-2007 میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں ایک کمپنی تھا لوکل جس کا انہوں نے مجھے چیئرمین بنایا تھا. ہم نے جا کے ویسٹ ٹو انرجی کا ایک پروپوزل دیا کراچی کے لیے اور وہ تھا 8 سینٹ پر یونٹ. اور آپ یقین کریں کہ جیسے وہ لگ رہا تھا کہ یہ کانٹریکٹ ہمیں ملے گا, بلکہ مجھے کہا تھا تیاری کریں آپ ایز چیئرمین, آپ جا کے سائن کریں گے. کس کے ساتھ میں ابھی نہیں بتاتا. تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. اور آپ یقین کریں کہ وہ 8 سینٹ کے لیے جب ہم نے آفر کیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پوچھا گیا تھا کہ ایک لڑکا تھا کسی کا جس کی ایجوکیشن امریکہ میں ہونی تھی, اس کا تھوڑا سا پیسے دینے کنٹریبیوشن ہونی چاہیے تھی, اور ایک دو اور چیزیں تھے. اور پھر انہوں نے کہا مالک, ناٹ می, جو مالک تھا کمپنی کا, اس کو کہا کہ ہمارے ساتھ آ کے ملیں. آپ یقین کریں کہ وہ گیا اور ملا اور واپس آیا, کہنے لگا کہ بھائی یہ چاہتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں لے لو. میں نے کہا وی آر دا لوئسٹ بیڈر. وہ کس کو دے رہے تھے؟ کہتے ہیں بس, وہ کہتے ہیں یہ کرو. تو میں نے کہا دیکھو اگر تم کرو گے, یہ تمہارا کمپنی ہے, یہ تمہارا منافع ہے, یہ وہ کرو بے شک, مگر میں استعفیٰ دے کے ہٹ جاتا ہوں. کہنے لگے نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ایسا. میں نے کہا نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ, اگر آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں کک بیکس. تو اوریہ صاحب وہ اگریمنٹ نہیں ہوا, اور وہ اگریمنٹ پھر 14 سینٹ کے لیے کسی اور کے ساتھ سائن کیا. میں ایک اور بات بتاتا ہوں. 2004 سے 2005 میں نا محمود بوٹی لاہور ہے, وہاں پر یہ کچرا پھینکتے. ایک پولینڈ کی کمپنی, چیکوسلوواکیا کی کمپنی کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ ہم یہاں پر اس سے انرجی سے اس سے کچرے سے ہم انرجی بنائیں گے, اور کہتے ہیں یورپ کی ہسٹری یورپ کے ممالک بناتے ہیں. اس کے بعد حکومت بدلی, پھر اس کے بعد 2008 آیا, پھر شہباز شریف صاحب آئے, پھر شہباز شریف آئے, پھر اب دوبارہ کوئی 15 دن ہوئے, پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے انرجی بنائیں. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, یعنی آپ دنیا پوری جو ہے ان چیزوں سے انرجی بناتی ہے, لیکن نہیں. اچھا, اور آپ کو میں بتاؤں پہلا اگریمنٹ جو ہوا, اور یا صاحب پہلا اگریمنٹ جو ہوا تھا 1994-95 امریکہ میں ہوا تھا, اور میں اس ڈیلیگیشن مانے پرائم منسٹر کی ڈیلیگیشن کا حصہ تھا, اور یہ میرا کام نہیں تھا مگر میں ڈیلیگیشن کا حصہ تھا. تو جو باتیں ہوتی تھی ہم سنتے تھے. تو سیکرٹری اور لیری تھی انرجی سیکرٹری امریکہ کے, تو اس نے بڑی خوش ہوئی کہ بھائی ہم تو لے رہے ہیں انرجی, امریکہ سپلائی کر سکتا ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ پاس آن ہے, مانے تیل اور ہر چیز آپ کو مفت ملے گا. مانے اس کمپنی کو, وہ کمپنی کا کام صرف یہ ہے کہ اس کی مشینری کر کے بنا کے الیکٹریسٹی پاس آن کر دیں. تو کیا ہوا, پہلے تو وہ کک بیک کا تو خیر چھوڑیں, ہوا یہ کہ آپ نے اوور ایسٹیمیٹ کر دیا آپ کی کیپیبلٹی ٹو یوز دی انرجی. نتیجہ یہ ہوا جو آپ نے شروع میں ذکر کیا, بناؤ یا نہ, اگر یوٹیلائز کرو یا نہ کرو, پیسے پورے دینے پڑیں گے آپ کو پریمیم پرائس پہ. یہ کمال ہے یار, آنیسٹلی. میں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں اس ملک کے اندر, جیسی چاہے آپ. اچھا اوریہ صاحب, آج ایک ریبٹل آیا ہے کل کے وائٹ پیپر کا. تو وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو وائٹ پیپر جاری کیا ہے, تو نہ تو انہوں نے سیلاب کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا اور نہ ہی یوکرین کی جنگ کے معیشت پر منفی اثرات کا کوئی ذکر ہے. لیکن جب موجودہ حکمران پی ٹی آئی کے دور میں معیشت کا تجزیہ پیش کرتے تھے تو کرونا کا جو امپیکٹ اکانومی پر آیا تھا وہ اس کا بھی ذکر نہیں کرتے تھے. تو پھر ہر سیاسی جماعت اپنی سیاست چمکانے کے لیے آدھی باتیں عوام کو بتاتی, آدھی چھپا لیتی. عوام کو بیوقوف بنانے کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا اوریہ صاحب؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ کل وائٹ پیپر کا بات کی تھی, چلو آج ادھر سے بھی گرافک پریزنٹیشن آ گئی. آج جو آج والی گرافک پریزنٹیشن اچھی لگی پھر اوریہ صاحب, جنہوں نے کامرس ہیلے کالج آف کامرس سے انہوں نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے, وہ انہوں نے پتہ نہیں کس ہمارے آباء اجداد کے زمانے کی ان کی ڈگری چلی آ رہی ہے,
اور وہ ہمارے فائنانس منسٹر ہیں, کمال کے آدمی ہیں, جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے آج گرافک پریزنٹیشنز بھی دیں اور کہے جاتے بیٹا ذرا اور چلاؤ بیٹا, ٹھیک ہے چل رہے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ 2013 سے کیوں کرتے ہو موازنہ, 1992 سے کر لو, ہمارا کیا جائے گا, کہ جی نواز شریف 1992 میں یہ تھا, ہمارا کیا جائے گا, ہم تو سننے والے ہیں بھائی. قوم کہتے ہیں اب کیا ہو تم, اس وقت تمہاری مہنگائی کس لیول پہ ہے, اس وقت تمہاری سچویشن کس لیول پہ ہے. دیکھیں انہوں نے اپنے اگر کمپیریزن کیا وہ بھی غلط کیا, ان کو وائٹ پیپر سامنے گیا تھا کہ اس ایک سال, دیکھیں آج کتنے ہو گئے ہیں, 265 دن ہو گئے اس حکومت کو, ٹھیک, یہ 9واں مہینہ پورا ہونے والا ہے, ٹھیک. مجھے یاد اچھی طرح اس پاکستان کا میڈیا تھا نا, اس نے عمران خان کے 100 دن پورے ہوتے ہوتے اس کے جان عذاب میں لے آئے تھے, یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں, اور اس کے بعد پوری دنیا نے ایک بڑا امیج بنایا تھا کہ شباش سپیڈ آ رہی زبردست قسم کی. پھر انہوں نے خود ایک امیج بنایا, مفتاح اسماعیل چلا جائے گا یہ ایسے بولتا رہتا ہے, وہ مریم نے اور باقی لوگوں نے کہا اسحاق ڈار صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں. اب اس وقت پتہ ہے IMF آپ کو کیا کہہ رہی ہے, انٹرنیشنل ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے جو اس وقت ڈالر جو ہے مارکیٹ میں پھینک کے ڈالر کو ایک جگہ روکا ہوا ہے نا, یہ جس دن ایسے ایک دم کھلا یہ 350 روپے پہ جائے گا, اس دن ہوگا کیا اس ملک کی اکانومی کا, لوگوں کا کیا ہوگا, بالکل خوفناک. ٹھیک ہے اچھا انہوں نے, لیکن مسئلہ ہے کہ آج کی بات کرتے. عمران خان کا بھی آدھا پیپر غلط تھا, ہم یہ کیا وہ کیا, ہر بندے کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے. میں نے اس وقت جب میں تھا میں یہ کیا, میں یہ ہم پہ کووڈ آ گیا تھا, اس کا جو آخری 2 چیپٹر میں نے آپ کو پتا کل میں نے صرف آخری 2 اس کے ڈسکس کیے تھے, میں نے اس کے پہلے 8 صفحے نہیں ڈسکس کیے تھے. ان کو بھی چاہیے آج کی بات کرو, آج تم کیا کر رہے ہو, تمہیں 265 دن ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر, ان 265 دنوں میں تم نے کیا کیا ہے, دنیا جہان کا تم نے ایکسپرٹ اکٹھا کر لیا, 80 بندوں کی کیبنٹ تم نے بنا لی, تم کہتے تھے ہمارے آنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, دودھ تو شہر کی ندیاں بہہ جائیں گی, تم کہتے تھے عمران خان نے لوگوں کو ناراض کیا, ہم لوگوں کو راضی کر لیں گے. تم نہ چین کو راضی کر سکے, تم نہ سعودی عرب کو راضی کر سکے, تم نہ IMF کو 9 میٹنگز IMF کے ساتھ, اور ابھی تک IMF اس بات لیکن اوریا صاحب خان صاحب بھی تو 35 سال کا کمپیریزن کرتے ہیں نا, کہ 35 سالوں سے غلط کیا نا, میں نے غلط کیا, میں نے کہا نا, میں نے کل اس کے 8 صفحے میں نے اس کی گفتگو نہیں کی. اچھا دیکھیں جب تک آپ لمحہ موجود کے اندر ریالٹی آف دا ٹائم کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے, آپ انالیسس نہیں کر سکتے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, ہم آپ کو بریک کا ویلکم بیک. ناظرین بریک پر جانے سے بات ہو رہی تھی PTI کی جانب سے جو وائٹ پیپر جاری کیا ہے موجودہ حکومت کی کارکردگی کے اوپر, جس پر آج موجودہ حکومت کی جانب سے ریبٹل آ چکا ہے. ہلالی صاحب آپ اس پر کچھ کہنا چاہ رہے تھے. اوریا صاحب نے یہ کہا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ جو کمپیریزنز ہیں وہ چھوڑ دینے چاہیے, جو اس وقت کرنٹ صورتحال ہے اس پر بات ہونی چاہیے. ویسے بالکل صحیح کہا, اور میں یہ بھی کہہ دوں ان کو کہ یہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ جس طریقے سے یہ گورنمنٹ ڈالر کو آرٹیفیشلی روک رہی ہے فرام رائزنگ, یہ ایک کنڈیشن ہے اب IMF کا نیکسٹ ٹرانچ کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ ڈالر کو فری فلوٹ کرنے دیں. بالکل آپ اکانومی جو ہے اس کو فری اٹ, آرٹیفیشل کنسٹرینٹس نہیں ہونے چاہیے, جیسے سبسڈیز ہیں, ریگولیشنز ہیں, اور اس قسم کو جو ڈالر کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. تو جیسے وہ آرٹیفیشلی اس کو چھوڑیں گے تو واقعی یہ 350 تک شاید کیا پتہ پہنچ جائیں. دوسری بات ہے, میں ایک کریکشن کرنا چاہتا ہوں, میں نے ذکر کیا تھا کہ صرف جو ترکاری بیچنے والے ہیں وہ خوش ہیں, وہ جو پاور سیونگ سے,
میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ بھی بڑی خوش ہے. 8:30 بجے وہ اب پہنچ جائیں گے ہر دکان کے باہر, جس کو ایکسٹینشن چاہیے تو پھر ان کو مزہ آ جائے گا. ہلالی صاحب کیا کرنے پہنچیں گے؟ دکانیں بند کروانے پہنچیں گے یا پھر کچھ اور کرنے پہنچیں گے؟ اور یہ صاحب بتا دیں گے. بلکہ میں کراچی میں جب گیا تھا, جس زمانے میں یہ لوڈ شیڈنگ اور کووڈ کا مسئلہ ہو رہا تھا دکانیں بند کرنے کا, تو کراچی میں جو پولیس کیونکہ باہر سے انٹیریئر سے لا کے لگائی ہوئی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کراچی میں جتنے پیسے پولیس والوں نے اکٹھے کر لیے پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے. تو مطلب اتنا بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اچھا ناظرین, ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ سیلاب کو آئے 4 ماہ ہو رہے ہیں, لیکن بہت سے علاقوں میں پانی ابھی کم نہیں ہوا ہے. لوگ ابھی تک برے حالات میں عارضی رہائش گاہوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. مختلف بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اور علاج کی سہولیات نہیں ہیں, جبکہ سیلاب زدگان کی بحالی کے حکومت کی جانب سے دعوے تو بہت کیے گئے ہیں, مگر ابھی تک مکمل ریلیف نہیں مل پایا ہے. اور یہ صاحب کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, جس دن یہ سیلاب کی صورتحال شروع ہوئی تھی نا, اس دن میں نے پہلے دن ایک پروگرام کیا تھا, پھر اس کے بعد 3-4 پروگرام کیے تھے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس ملک کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جو ٹوٹل ایڈمنسٹریشن ہے نا جی, اس کا ستیہ ناش کر دیا گیا تھا 2005 کے زلزلے کے بعد. دنیا پوری میں لوکل لیول کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, اسی کو ایکوپ کیا جاتا ہے, اسی کے پاس فائر بریگیڈ کی ایکوپمنٹ ہوتی ہے, اسی کے پاس خیمے ہوتے ہیں, اسی کے پاس ٹینٹ ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں 2005 میں چونکہ بہت زیادہ پیسہ آ گیا تھا باہر سے, تو ہم نے کہا نہیں, مرکز میں ایک آرگنائزیشن ہوئی, اس کو کہتے ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. اب نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا اتنا بڑا ویئر ہاؤس بنا, اس میں سارے ٹینٹ جمع ہو گئے, اس میں ساری یہ چیزیں جمع ہو گئیں, اس میں ہیلی کاپٹر 2 ایک خرید لیے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر کے, اور ایک پروونشل لیول پہ ایک ہیڈ لگا دیا فلاں جگہ. گورے نے جو کانسیپٹ دیا تھا وہ آئیڈیل جو تھا وہ یہ تھا کہ لوکل کونسل جو تھی وہ رسپانسبل ہوتی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی. آپ دیکھیں نیو یارک میں جب 9/11 ہوا ہے تو اس کے اپنے جو تھے فائر فائٹر جو تھے وہ وہیں آئے تھے, واشنگٹن سے نہیں بلانے پڑے تھے, کیلیفورنیا سے نہیں بلانے پڑے تھے. پاکستان میں ہوا کیا ہے کہ سیلاب کی مینجمنٹ کے لیے آنکھیں کہیں اور دیکھی جاتی ہیں, وہاں سے پیسہ آئے گا, پھر پروونشل گورنمنٹ کا پہنچے گا. اس دن بھی شاید میں اور ہلالی صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ یعنی آپ جو پروونشل منسٹر ہے آفتاب شیخ یہاں کا, امتیاز شیخ, اس نے کہا ہم اسیسمنٹ نہیں کر سکے. اللہ کے بندو, اتنا بڑا پٹواریوں کا نیٹ ورک ہے جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جا کے گرداوری کریں اور دیکھیں کس کھیت پہ کون سی فصل لگی ہوئی ہے, اس کو خسرہ گرداوری کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد سال کا لگان یا جو کچھ بھی اس کو کہتے ہیں آپ ریونیو وہ اکٹھا کریں. وہ نہیں ہے تمہارے پاس. تمہارے پاس ٹیچرز کی ایک پوری فوج ظفر موج نہیں ہے تمہارے پاس. تمہارے پاس ویکسینیٹرز کی فوج ظفر موج نہیں ہے. تمہارے پاس میونسپل کمیٹی کا عملہ نہیں ہے. جو پروونشل گورنمنٹ 2-2.5 مہینے تک اسیسمنٹ ہی نہ کر سکے کہ ڈیمیج کیا ہوا ہے, اس پروونشل گورنمنٹ یہی تو ہونا تھا. آپ دیکھیں, آپ اندازہ کریں اس وقت 1 کروڑ کے قریب جو بچے ہیں وہ ابھی تک کسی طور پر ان کو وہ ولیجز میں وہ آؤٹ ہے, خوراک کی ضرورت ہے, دوائیوں کی ضرورت ہے, اور تقریباً 2 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ اس طرح ڈسپلیس ہوئے ہیں لوگ. یہ پانی نہ اتر رہا ہے, نہ پانی, پمپ لگا کے پانی نکالنا کون سا مشکل کام ہے. کوئی بھی زمین ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر ایک نیچرل فلو آف دا واٹر سسٹم نہ ہو. اس کے اندر باقاعدہ اس کے قدرت نے اس کا فلو رکھا ہوا ہے. گوئنگ ٹورڈ نالا کی طرف جاتے ہیں, نالے دریا کی طرف جاتے ہیں, دریا سمندر کی طرف. ٹوپوگرافک سسٹم کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا یہ پانی نکال کے کتنی دیر لگتی ہے آپ کو. اگر 2000 پمپ بھی خریدیں یا 10,000 پمپ بھی خریدیں, کوئی اتنا مشکل کام ہے؟ وہ جب خشک ہو جائے گی زمین تو اس کے بعد لوگوں کے پاس خود فصل اگانے کے لیے جو حکومت پانی نہ نکال سکے, اس حکومت کو کچھ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ اس پہ کچھ برہم کر سکے تو کیا کر سکتے. ہلالی صاحب, کیا وجہ ہے کہ سیلاب زدگان ابھی تک بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں؟ ریلیف کے جو دعوے کیے جا رہے تھے حکومت کی جانب سے وہ پورے نہیں ہوئے ابھی تک. پہلی بات تو یہ بالکل صحیح کہا انہوں نے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس ملک میں وہ خود ہی ایک ڈیزاسٹر ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ کیسے پیسے کو ہینڈل کیا. پہلے بات تو یہ ہے کہ جو فارمز تقسیم کیے گئے ہیں امنگ جو فارمرز کو کہ بھئی بتاؤ تمہارا کتنا نقصان ہوا کہ ہم اس کو اسیس کریں, وہ فارمز جو 100 روپیہ کے لیے بک رہے تھے اب 900 روپیہ کے لیے بکنے لگ گئے.
تو ادھر سے ہی شروع ہو گیا اچھا۔ ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ دوسری بات، پیسے کس کو دیے گئے بھائی؟ ہاں این جی اوز تو پیسے کھانے کا اور ٹینٹس کا وہ تو افیکٹیز کو دیتے تھے، بالکل صحیح بات، بڑی اچھی بات ہے، مگر گورنمنٹ کس کو دیتی تھی؟ گورنمنٹ پیسے دیتی تھی ایم پی ایز ایم این ایز کو، اور ایم پی ایز ایم این ایز کس کو پیسے دیتے تھے؟ وہ دیتے تھے اپنے ووٹر کو، ووٹرز۔ اور جس نے ووٹ نہیں کیا ان کے لیے ان کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ اب آپ سوچئے، نہیں ایک قسم کا چیک ہونا چاہیے کہ بھائی جو ووٹ نہیں کیا آپ کے لیے ان کو کچھ نہیں ملے یا کم ملا؟ نو چیک۔ اچھا، میں نے کہا یار ویسے یہ پھر بچ جاتا ہوگا کچھ، اس لیے کہ وہ کدھر جاتا تھا؟ وہ کہتے تھے، ان کو کہتے تھے اگلے سال کے لیے یہ پیسے رکھ لو، ہمیں ووٹ پھر دینا۔ ناؤ یہ جو مجھے بتا رہا تھا ایک انسائیڈر تھا ایٹ دا مومنٹ۔ اب آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں ایک اور چیز ہو گیا، ایک اور ڈیزاسٹر ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ ڈیزاسٹر یہ ہے کہ اب کھانے کے پیسے ان کے پاس آ گئے، اب موسٹلی وہ کھا سکتے ہیں ٹھیک طریقے، مگر اب پرابلم یہ ہو گیا کہ گھر نہیں ہے۔ گھر نہیں ہے، گھر کون دے گا ان کو؟ سردیاں ہیں، اوپن میں وہ ٹھہرے ہوئے، تو گھر بنا کے دو۔ نہیں، مگر گھر بنا کے اگر وہ پیسے دیں گے بیوی، وہ پیسے وہ خرچ ہو جائے گا، وہ کراچی آئیں گے نوکری کے تلاش میں، وہ پیسے کراچی میں خرچ ہو جائے گا اور بعد وہ ڈکیتی کرنے لگ جائیں گے۔ یہ جو اسٹریٹ کرائم بڑا ہوا ہے، یو مسٹ آسک یور سیلف، کیا وجہ کیا ہے؟ اکنامک کنڈیشنز، یس، مگر کیسے وہ اکنامک کنڈیشنز کیسے کریٹ ہوئے؟ نمبر ون۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر ان کو پیسے دے دیں، اگر وہ گھر بھی بنانا چاہے، وہ سیمنٹ میں مار دیں گے، بجری میں ماری جائے گی، تو دے مسٹ ناؤ، آپ کے پاس بلڈنگ اینڈ روڈز کے انجینئرز ہیں، ایکس سی این ہیں، اس کو کہو اتنے پیسے میں فلانے دیٹ مینی اتنے گھر بن سکتے ہیں، بناؤ، اور وہ گھر بناؤ، پکچر لو، ریسیو کراؤ وہ کسان سے جس کا گھر ڈوب گیا ہے، تو کوئی چیک بھی ہو، آپ کو پتا چلے کہ کیا بنا ہے کیا نہیں بنا ہے۔ کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ان کیپنگ ود دا کلچر آف دا کنٹری، یا ان کے جو برے ڈیفیکٹس جو ہیں ہمارے کلچر میں، یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو گھر نہیں ہے لوگوں کے پاس، یہ کدھر جائیں گے؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی کو آ کے ایک انویجیلیشن ہونی چاہیے، مانیٹرنگ ہونی چاہیے، ریگولر رپورٹس ہونے چاہیے، فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں جا کے تصویریں بتانا چاہیے، ان کو دیا، ان کو دیا، ان کو اتنے گھر آ رہے ہیں۔ اتنا کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی؟ ڈونٹ یو وانٹ؟ آپ نہیں چاہتے، گورنمنٹ ہیں آپ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کو شکر کریں اور آپ کے لیے پھر ووٹ کریں؟ There seems to be no desire۔ یہ کس قسم کا سسٹم ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اوریہ صاحب، عالمی برادری نے سیلاب زدگان کے لیے جتنی امداد کا اعلان کیا تھا شاید اتنی مل نہیں پائی، تو اقوام عالم کی عدم توجہی کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ خود مالی مسائل کا شکار ہیں، یا پھر پاکستان کے حوالے سے ماضی کے ان کے تجربات اب آڑے آ رہے ہیں؟ دیکھیں 2001 کے بعد سے یونیسیف، یونائٹڈ نیشنز اور ان اداروں نے پاکستان کے لیے ایک ترتیب پیش کی تھی، جس وقت انہوں نے ڈونر سپورٹس جو گروپ بنایا تھا، جس میں تزین سید صاحبہ جو تھی سربراہ تھیں، اس کی مشاہد حسین کی جو ہمشیرہ ہیں، کہ ہم براہ راست گورنمنٹ کو امداد نہیں دیں گے، گورنمنٹ از کرپٹ، ہم این جی اوز کو دیں گے۔ اور مجھے یاد اچھی طرح میں ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر اینڈ ویمن ڈیولپمنٹ تھا، تو اس وقت ہمارے تھرو امداد جایا کرتی تھی۔ اچھا، دیکھیں یونیسیف اور یونائٹڈ نیشن کو اپنے فنڈ نہیں ہوتے، نہ یونیسکو پر، یہ فنڈ جنریٹ کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، بیسیکلی ان کا انہیرنٹ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، پیسہ اکٹھا، یہ سے یو این ایچ سی آر لے کے آتا ہے پیسہ، مختلف گورنمنٹس کے پیسے۔ بالکل ٹھیک۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم این جی اوز کو دیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے جب اس طرح، ایک تو یہ ہے کہ این جی اوز کی ایک لمبی تعداد ہے جو 3-4 ایکٹ سے تحت، خصوصاً والنٹری ایسوسیشنز ایکٹ 1961 کے تحت رجسٹرڈ ہیں، وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ اس کے پاس ایک شاندار قسم کی رپورٹ بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، فنڈ لے کے اس کے بعد پہلے گاڑی خریدی، گاڑی کے اندر 5 ٹینٹ لگائے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید واقعہ سنایا تھا
کہ ایک NGO کو مدد ملی کہ یہ بچے جو ہیں، اب دیکھیں نا بچے جو افیکٹو ہوئے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا جی تقریباً 10 لاکھ کے قریب بچہ جو افیکٹو ہے، جو اسکول نہیں جا رہا، ان کو ہم اسکول پڑھائیں گے. تو راجن پور کے ایک گاؤں میں چلے گئے. اچھا. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو جو 4 مہینے آپ کے مسنگ ہوں گے ان کے لیے ہم کو اسکول ہم ٹیمپرری بنا کے دیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بیٹا یہاں تو 60 سال سے کوئی اسکول نہیں ہے، تم کس اسکول کی بات کر رہی ہے؟ اب دیکھیں اس وقت آپ اندازہ کریں کہ تقریباً 4,36,435 تو لائف سٹاک، چلو یہ تو نقصان بعد میں پورا ہوتا رہے گا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ 14 لاکھ کے قریب گھر جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے. گاؤں کا گھر کو اتنا مشکل نہیں ہے کنسٹرکٹ کرنا. آپ کو بالے چاہیے، آپ کو شتیر چاہیے، نہ بھی بالے ہوں تو آپ اس کے ساتھ یہ لوہے کے گارڈر لے کے آپ گھر 2-3 کمروں کا بناتے ہیں، باقی وہ دیوار ہوتی ہے جو بنائی جا سکتی ہے. ہر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر زیادہ 50,000 30,000 15,000 20,000 گھر ہوں گے. اس کے بعد آگے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ گھر ہوں گے. ایک گاؤں کے اندر 100 گھر زیادہ ڈیمیج ہوئے ہوں گے. لیکن اگر آپ پارشلی اس کو جا کے آپ کو سیمنٹ ارینج کرنا ہے، آپ کو اینٹیں ارینج کرنی ہے، یہ چیزیں ارینج کرنی ہے. اس کے بعد آپ آ دیں جو ایک لینڈ جو ہے 37 لاکھ جو ہے ایکڑ، وہ لینڈ ڈیمیج ہوئی ہے. یہ لینڈ تو صرف 10 دن کے اندر ختم ٹھیک کی جا سکتی تھی اگر آپ کچھ چند ہزار پمپ خریدتے اور اس کو اس جو ٹاپوگرافک اس کا راستہ تھا اس کے حساب سے اس کو نکال کے اس کو کسی نالے میں ڈالتے، نالا آگے جا کے دریا میں جاتا، دریا آ جا کے سمندر. ایک نیچرل فلو ہے کائنات کے ہر سسٹم میں. جو انڈس نے گلگت سے پانی چلتا ہے وہ پانی سمندر میں کراچی تک پہنچتا ہی پہنچتا ہے. قدرت نے راستے متعین کیے ہیں اس کے. آپ یہاں پر جو رکا ہوا پانی ہے آپ اس کو نہیں نکال پا رہے، یہ آپ نے نہیں کیا. پھر اس کے بعد باقی پیپل جو ہے وہ جو ڈسپلیس پرسن جو ہیں وہ 1,94,000، ان ساروں کے لیے نہ آپ ٹینٹ فراہم کر سکے ہو. اس کی ایک بنیادی وجہ میں پہلے بھی بتایا ہے کہ اس پاکستان کے اندر بلیم گیم بہت چلتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں، ان کی آواز سنیں. پاکستان کے میڈیا کو کوئی پرواہ نہیں، باقی اور چھوڑے. کتنے لوگ پروگرام کر رہے ہیں اس کے وقت؟ ہمیں کسی کو گھڑی کی پڑی ہوئی ہے، کسی کو آڈیو کی پڑی ہوئی ہے، کسی کو ویڈیو کی پڑی ہوئی ہے. ہمارے لیے شرم کا وہ کام ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو ان کی بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. صحیح اور بر وقت فیصلے نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے اب یہاں تک پہنچ چکی ہے. ناظرین، ایک اور اہم معاملہ، تحریک طالبان پاکستان نے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نام ایک دھمکی آمیز مراسلہ لکھا ہے. اس مراسلے پر کریں گے بات اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. تحریک طالبان پاکستان نے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نام ایک دھمکی آمیز مراسلہ لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ دونوں جماعتیں TTP کے خلاف اپنے موقف پر قائم رہیں اور فوج کی غلامی کا نشہ ان کے دماغ سے نہ نکلا تو پھر ان کے سرکردہ لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ہلالی صاحب، یہ دھمکی کیا اشارہ دے رہی ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے جی، یہ تو ہیں ہمارے دشمن، یہ ملک کے دشمن ہیں. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف فوج کے دشمن ہیں اور ملک کے دشمن نہیں ہیں، پارٹیز کے دشمن نہیں ہیں، صرف فوج کے دشمن ہیں. وہ ایک ویج ڈالنا چاہتے ہیں ہمارے اور ہمارے فوج کے درمیان، اور یہ کبھی نہیں ہوگا اور کوئی بھی نہیں کرے گا. جو کرتا ہے وہ اتنا ہی غدار ہے جتنا وہ ہیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور ایک پروپیگنڈا پلوئے ہے. اور ہمیں ان دیٹ سینس ایکسیپٹ کرنا ہے ایز اے پلوئے اور ریجیکٹ کرنا ایز اے کورس آف ایکشن. ڈرنا نہیں ہے. وہ بالکل صحیح کہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اوریہ صاحب، کیا اس دھمکی کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے 2 روز قبل کیے گئے فیصلوں کا رد عمل قرار دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، انہوں نے اس کا رد عمل دیا ہے بلاول کی تقریر کا، امریکہ سے واپسی کا. اس کے بقاعدہ ریفرنس بھی دیا ہے کہ اس نے امریکہ کو اپنی مانگ کہا ہے اور یہ کہا. لیکن یہ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ریٹورکس ہیں، لیکن اس ریٹورک کے ساتھ ساتھ ہمارا پورے کا پورا یہ جو KP کا علاقہ اور اب تو کل خانوال میں جو انسیڈنٹ ہو گیا ہوا ہے وہ بہت خوفناک ہے، اور اس کو ہم کو باقاعدہ اس کے بارے میں سیریسلی سوچنا چاہیے. دیکھیں جب تک آپ سیریسلی نہیں سوچیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. بلوچستان میں اور KPK میں کے اندر اٹس ناٹ اونلی TTP، اٹس BLA، یہ سارے کے سارے آپس میں جوائن ہینڈ کر چکے ہوئے، اور آپ کی دونوں کا جو بارڈر ہے وہ ایران اور افغانستان کے ساتھ ملتا ہے،
اور یہ پورس بارڈر ہے، ایران کا بارڈر بھی بہت پورس ہے. ہیلمند سے آپ نیچے چلے جائیں اور وہ نیچے تک جہاں یہ کیا نام ہے اس کا اپنا گراوک اور تمب کا علاقہ، ایران کا بارڈر بھی اور یہ بھی، اور یہ سارے کا سارا ریگستان اور پہاڑ کا ایسا ملا جلا بارڈر ہے. اس کے اوپر بہت سیریس تھنکنگ کی ضرورت ہے، اور سیریس تھنکنگ کی اس لیے ایکشن کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیریس تھنکنگ کی بھی ضرورت ہے کہ کیسے اس کو دیکھیں خانیوال، بنو، یہ سیٹلڈ ایریاز ہیں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو سیٹلڈ ایریا میں کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیسے وہاں تک پہنچ کیسے گئے؟ ٹھیک، آپ نے ایک پروسیس شروع کیا تھا 3000 لوگوں کو جب چھوڑنے کا، اس کے بعد آپ اس پروسیس کو یا تو منطقی انجام تک پہنچائیں یا کہ پھر پبلک کو آ کے کھڑا کریں ان کے مقابلے میں. آپ الجھے ہوئے ہیں پبلک کے دوسرے معاملات کے اندر، آپ کو آڈیو ویڈیو ریلیز کرنے سے فرصت نہیں مل رہی، آپ کو باقی چیزوں سے فرصت نہیں مل رہی، آپ کو ایم کیو ایم کے جوڑنے میں فرصت نہیں مل رہی، آپ کو باپ کو توڑنے میں فرصت نہیں مل رہی، آپ کو ان چیزوں میں، آپ اس انجینئرنگ میں پڑے ہوئے وہ شیروں سے جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا، آپ کا ستارہ شجاعت بندہ جو ہے انہوں نے کل مارا ہے، آج انہوں نے اس کی قبول بھی کی ہے اس کی، اور وہ ان کا امپورٹنٹ بندہ تھا. اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ آگ ہمارے گھر میں بہت عرصے سے لگی ہوئی ہے، اور یہ آگ کب سے لگی ہوئی ہے؟ 2007 آنورڈ لگی ہوئی ہے کہ جب پہلی دفعہ ٹی ٹی پی وہاں پر قائم ہوئی تھی. اور اس وقت بھی ہم کہتے تھے یار اس آگ کو ابھی سے روک لو کسی نہ کسی طریقے سے. پہلے اورنگزیب صاحب نے روکنے کی کوشش بھی کی، انہوں نے وہ جو لڑکا آدمی تھا، وہ پہلا جو تھا جس کو انہوں نے ڈرون حملے سے مار دیا تھا، اس کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا، معاہدہ کر کے ختم. پھر امریکن تو انہوں نے ڈرون حملے سے مار دیا. چلو اس وقت تو امریکن تھے، وہ حرکتیں کرتے رہتے تھے، گند کرتے رہتے تھے، بیچ میں انوالو ہوتے رہتے تھے، کسی کو اٹھاتے تھے، کسی کو نہیں اٹھاتے تھے، یہ پکڑ کے لے جاتے تھے، امریکن لے جاتے تھے، یہ ہمارا ایسٹ ہے. میں ایک ایسا آدمی تھا جو بہت بڑا آدمی تھا، اس کو پکڑا تھا، امریکن اٹھا کے لے گئے تھے. ٹھیک، اور کہا جاتا ہے کہ وہ شال و خوف تھا اور وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، وہ جو تاجکستان والا. اصل مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کو بہت سیریسلی اس چیز کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین، ڈسکشن آپ نے سنی، کل حاضر ہوں گے مزید احوال کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ.